ये वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं मुखातिब उस्मान खान के साथ। नाजरीन, थर्ड प्रोग्राम के साथ मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो मौजू हमारे जो पिछले हम दो प्रोग्राम में हमने बात की थी, एहसास की और अदम बर्दाश्त, उसी से ही रिलेटेड है। कि उसमें था कि हम जो है ना, जो दूसरों के साथ अदम बर्दाश्त करते हैं, एहसास और हमदर्दी नहीं करते, आज हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उसी हवाले से आज हमारा मौजू होगा। मौजू है हकूकुल इबाद पर। ये बंदों के हकूक, एक दूसरे के, हमारे एक दूसरे पर हक क्या हैं। अल्लाह ताला ने कौन से हकूक वो बताए हैं जो हमारे एक दूसरे पर हैं, उसी पर बात करेंगे। इसी हवाले बंदों के हकूक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आप वसल्लम ने फरमाया कि शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का कर्जदार है तो वो तब तक माफ़ नहीं होगा जब तक वो कर्ज अदा ना कर दे। इसी हवाले से आज मेरे साथ दोनों नौजवान जो मेरे साथी हैं, मेहमान के तौर पर आए हुए हैं। एक तो मुखातिब के को होस्ट ही बन गए हैं, अलीशान खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा शयान जमील। अस्सलाम वालेकुम दोनों को मैं कहूँगा। सबसे पहले तो बंदों के हकूक के हवाले से, उससे पहले हकूकुल्लाह भी आते हैं। बंदों के हकूक से पहले, उससे पहले अगर देखा जाए हकूक आता है, हकूक से पहले हक आता है। तो मैं सबसे पहले अलीशान खान आपकी तरफ आऊंगा कि देखने वालों को बताएं कि हकूक और हक, इसका क्या मफहूम है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है। ओवर टू यू अलीशान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उस्मान भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह मेरा तारुफ करवाया कि मैं आपका प्रोग्राम का एज ए को और एंकर भी बन चुका हूँ। तो दूसरी बात यह है कि आपने सवाल किया है कि हकूक और ये सारी क्या होती है। हुकूक असल में हक की जमा है, और हक का मतलब होता है कि एक इंसान के दूसरे इंसान पे क्या हक होता है, एक इंसान का दूसरे इंसान पर। और यहाँ पे आपने सवाल किया हुकूकुल इबाद, ठीक है। हुकूकुल इबाद, इबाद अब्द की जमा है। इसका मतलब होता है फर्द। एक इंसान के दूसरे इंसान पर क्या हकूक हैं, ये इसका मतलब बनता है हकूकुल इबाद, ठीक है। अब देखिए हकूकुल इबाद, एक बंदे का दूसरे बंदे पर हक, ये जो हक होता है इसको हम लोग हकूकुल इबाद कहते हैं। और बाकी हकूकुल इबाद की हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत दी गई है इस चीज़ को। इसी तरह हकूकुल अल्लाह, हकूकुल्लाह भी हैं। हकूकुल्लाह से मुराद वो हकूक हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पर होते हैं। उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये जो होती हैं ये हकूक अल्लाह हो जाते हैं। और हकूकुल इबाद में, तो हकूकुल इबाद मेरे ख्याल में बेशुमार हैं, इसकी कोई हद नहीं है। ये हर इंसान की, देखिए हम हर इंसान के बहुत सारे बेशुमार जो हैं वो हकूक होते हैं। तो नॉर्मली यही डेफिनेशन की जाती है कि हकूकुल इबाद किसे कहते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा कि एक इंसान का दूसरे इंसान पे हक क्या है। इसी हवाले से ही इसे ही हकूक कहा जाता है जो एक इंसान के दूसरे इंसान पर हैं। मैं शियान जमील की तरफ आऊंगा। शियान जमील साहब, हकूकुल्लाह हैं जैसे अली शान ने कहा, हकूकुल इबाद भी हैं। हकूकुल्लाह, अगर अल्लाह नमाज, रोज़ा, ज़कात, अगर अल्लाह से तौबा कर ली जाए तो शायद अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं किए जा सकते जब तक बंदा खुद माफ़ ना कर दे। हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह में आप क्या फ़र्क देखते हैं शयान जमील साहब?
شاہ جمیل صاحب آپ کا نیٹ کا ایشو جا رہا ہے، اگر وہ آپ درست کر لیں دوبارہ ریجوائن کریں، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی شاید۔ ہاں جی، شیان جمیل کا نیٹ ورک کا ایشو آ رہا تھا۔ علی شان خان، آپ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ بیسیکلی حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی بہت اہمیت کے حامل ہیں، دونوں کی نزاکت اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہم لوگ جھٹلا نہیں سکتے، یہ دونوں ہمیں خدا کی طرف سے ہم پر لاگو کی گئی ہیں یہ چیزیں، اور اس کو ہم لوگ جھٹلا بالکل بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات حقوق اللہ پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ حقوق اللہ وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انسان پر حق ہے، جو انسان کے فرض میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان کے جو حق ہوتا ہے، یہ انسان، جس طرح آپ نے پہلے کہا ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حقوق اللہ میں خدا تعالیٰ نے کافی ساری جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اللہ کا حق ادا کرو، یا نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کی ادائیگی میں آپ لوگ باقاعدگی سے اس کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اب حقوق العباد جو ہے، دوسری بات، حقوق العباد ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے جس کو ہم لوگوں کو ایک توجہ کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ایک خاص طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ حقوق العباد ہوتے کیا ہیں، تو اس پہ ہم لوگ تاکہ بعد میں اس پہ قابو پا سکیں۔ جی، میرے نزدیک حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام نے بھی ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ دونوں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ جی جی بالکل علی شان، جیسے کہ آپ نے کہا ہمارے دوسرے مہمان کا تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کی جو اقسام کی اگر ہم بات کریں تو شاید بندے کا ہر چیز میں دوسرے بندے پر حق ہے جو اسلام کی روح سے ہمیں اپنانا چاہیے۔ کیا مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح اگر والدین کا اولاد پہ حق ہے، اسی طرح ہی اولاد کا والدین پہ بھی حق بنتا ہے کہ والدین کا حق ہے کہ وہ اولاد کی نا تربیت کریں اور اچھی پرورش کریں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ سفر پہ ہیں مسافروں کے حقوق ہیں، اور ایک اہم ایشو ہے حقوق نسواں کے حوالے سے، جائیداد میں جو ہم عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے، ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، یہ بھی ایک اہم ایشو ہے۔ اس میں پورے پروگرام میں ان مختلف اقسام پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق سے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تب تک جنت والدین کا نافرمان شخص جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو والدین کے حقوق کے حوالے سے علی شان خان آپ کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں، والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کے جس طرح باقی سارے افراد کے حقوق ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اسلام نے والدین کے حقوق بھی متعین کر دیے ہیں، ہم لوگ اس کو جھٹلا بالکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، والدین کے حقوق میں جس طرح آپ نے مطلب قرآن پاک کی آیت کوٹ کی ہے، اسی طرح ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو اف تک نہ کہو۔ اب ہمیں یہاں سے اس آیت سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ والدین کتنی بہت بڑی نعمت ہیں، وہ کس طرح ہم لوگ بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، پہلے وہی والدین ہی ہوتے ہیں جو ہمارے حقوق کا خیال کرتے ہیں۔ ہم جب بچے ہوتے ہیں تب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھیں۔ آہستہ آہستہ والدین، بچوں کے حقوق ہوتے ہیں والدین پر، والدین کو جو فرض ہوتے ہیں جس طرح ہوتا ہے اچھی سی تعلیم و تربیت کرنا، تعلیم دینا ان کو، ان کی پرورش کرنا، اس کو اچھا ماحول دینا، اور یہ ساری چیزیں ان کی آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم ایک ایک چیز بڑھتی جاتی ہے۔
تو وہ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ پھر اس کے بعد والدین کے پہلے تو فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں جا کر اولاد کے وہ حق بن جاتا، اور سوری اولاد کا فرض بن جاتا ہے، اور والدین کے وہ حقوق بن جاتے ہیں۔ اب وہاں پر اولاد کو چاہیے کہ والدین کو ان کی اچھے سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کی خدمت کریں، اور جس قدر ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ اب یہاں پر میں آپ سلم ایک صحابی آئے آپ سلم کی خدمت میں، تو آپ سلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کی اجازت لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ مجھے جہاد کی طرف جانے کی اجازت دے دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کے والدین حیات ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین حیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ ان کی خدمت کرنا جہاد سے افضل ہے۔ تو ہمیں یہاں سے اندازہ تو لگائیں ہم لوگ کہ یار یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز، جس کا ہمیں اسلام بھی درس دیتا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر آپ نے والدین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں سے مظاہر ہوتا ہے کہ جہاد سے بھی افضل یہ ایک چیز ہے، والدین کا حقوق۔ جی جی بالکل، جیسے کہ آپ نے کہا شاہ جمیل صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں، تو ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق کی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم بعد میں جا کے پھر اولاد کا بھی حق ہے، اور والدین کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ والدین کے اور اولاد کے حقوق کے بارے میں شایان جمیل صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سیم سچویشن ہے، آپ کے نیٹ کا ایشو آ رہا ہے شایان جمیل صاحب۔ آپ کی آواز میرے خیال میں ٹھیک نہیں آ رہی۔ میک کا آن کر لیں شایان جمیل صاحب۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب ٹھیک آ رہی ہے۔ والدین اور اولاد کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جی سن لیا تھا میں نے آپ کا سوال، تو اسی حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ میں کیا کرتا، اگر میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور میری امی آواز دیتی محمد، تو میں انہیں کہتا یا لبئی کا یا امی، مطلب میں حاضر ہوں اماں جان۔ تو یہ اس حوالے سے ماں کا حق آ گیا۔ والد کے حق کے بارے میں، والد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد جنت کا دروازہ ہے، اسے توڑنا نہ، اسے کھولنا۔ مطلب والد کی اتنی خدمت کی جائے کہ اسے ہماری جنت میں داخلہ جنت میں ہم داخل ہو سکیں اس سے، والد کی خدمت کر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ لعنت ہو اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ دوسری طرف اولاد کے حقوق کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، تو اولاد کا یہی حق ہے کہ انہیں اچھی تربیت دی جائے، سب سے پہلے انہیں تعلیم دی جائے۔ اگر بیٹی ہو تو آج کل چونکہ یہ ایشو چل رہا ہے کہ بیٹی کو نہیں بھیجتے موسٹلی لوگ، کہ بیٹی کو تعلیم نہیں دیتے اچھی، اس کا حق ہے یار، اسے تعلیم ملنی چاہیے۔ اور ہیلو جی جی بات کریں گے آواز آ رہی ہے؟ حقوق کے حوالے سے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، تو جی آپ بولیں۔ جی بیٹی کا بھی حق ہے کہ اسے تعلیم دی جائے، اسے اچھی تعلیم دی جائے۔ اور آج کل یہ ایشو ہے، میں کہتا ہوں اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے ہمیں کہ بیٹی کو بھی ایک اچھی تعلیم دی جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہوں اور ان کی اس نے اچھی تربیت کی ہو، انہیں اچھی تعلیم دی ہو اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دی ہو، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا، ایسے جیسے دو انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں دی ہوں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جن کی اچھی جگہ ان کی شادی کر دی جائے، ان کا حق پورا ادا کر دیا جائے، تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی جنت میں داخل ہوگا، اور ایک والا بھی میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا۔ تو اولاد کے حقوق میں سے اولاد کو اچھی تربیت دی جائے، اولاد کو اچھی تعلیم دی جائے، اور اولاد کی اچھی جگہ شادی کی جائے اور ٹائم پر شادی کی جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے آج کل کے زمانے میں۔ جی میرے خیال میں یہی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی حقوق نسواں، بیٹیوں کے حقوق، اولاد کے اور والدین کے حقوق کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹس کتنا وہ ادا کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ ہے اساتذہ کے حقوق۔ ہم اسٹوڈنٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ، ہم اسٹوڈنٹ ہوں یا مطلب کہ ہم تینوں ہی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ جو ہم سے نیچے والے مطلب کہ ہمارے جونیئر ہیں یا ہم سے سینئر ہیں، تو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ اساتذہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، یا کہتے ہیں کہ شاگردوں کے بھی حقوق کبھی کبھی اساتذہ پامال کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کئی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اساتذہ اور شاگردوں کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے علی شان خان آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اساتذہ کا شاگردوں پر کیا حق ہے اور شاگردوں کا اساتذہ پر کیا حق ہے؟ یہ ایک بہترین قسم کا سوال ہے جس پر ہمیں روشنی ڈالنی بھی چاہیے تھی۔ آپ وسلم کی حدیث ہے کہ انا بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے استاد کا ادب و احترام کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے۔ استاد ایک وہ کردار ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا جو بچوں کو بہترین قسم کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، جو بچوں کو کس طرح اس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے، بہترین قسم کی زندگی گزارنی ہے، اس کے ایتھکس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک سر ہی سکھا سکتا ہے۔ اب آپ یہ بات تو صحیح ہے کہ استاد ہی انسان کی کردار کو پالش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب استاد کے بہت سارے حقوق ہیں کہ جن کو ہم لوگوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتے۔ اب دیکھیں، ہم لوگ گزرے ہیں اسکول کی لائف سے، کالج لائف سے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کے اس استاد کے حقوق ہوتے ہیں اور ہم لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ کس طرح ان کو ادا کرتے ہیں۔ میرے نزدیک پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، کالج کی لیول تک، یہاں پر بدقسمتی سے اس طرح استاد کی عزت نہیں کی جاتی۔ استاد کے ایون کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ استاد کے ہم لوگ ایک نک نیم رکھ لیتے ہیں کہ استاد کو ہم لوگ اس نام سے بلائیں گے، اس نام سے بلائیں گے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ ہمیں کس طرح کی ایک تعلیم دے رہا ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہوتے۔ ہمیں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ استاد کا ایک معیار کیا ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اس کے مطابق ہم لوگ اس کو رسپیکٹ دیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو سر کو یہ چیز نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں کہ استاد کی کیا حقوق ہے ہم پر۔ دیکھیں، ہم سب سے پہلے استاد کی عزت کریں، استاد کی عزت کریں۔ اگر استاد سر کلاس میں آتے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ خاموش ہو جائیں، سر کے لیے ہم لوگ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک احترام میں شامل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر جب ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جب ہم کسی کی عزت کریں گے تبھی ہم لوگ جب بڑے ہوں گے، تب ہماری جونیئر ہوں گے وہی ہماری عزت کریں گے۔ جب ہم کسی سینئر کی عزت ہی نہیں کریں گے تو ہمارے جونیئر ہماری کیسے کریں گے؟ دیکھیں، ہم سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہم جیسے اسٹوڈنٹ سے سیکھتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل کسی مڈل کلاس کا یا میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوگا، وہ ہم جیسے ابھی الحمدللہ ہم سب نے ایف ایس سی کر لی ہے، وہ ہم سے سیکھیں گے ہم لوگوں نے کس طرح اپنے استاد کو عزت دی ہے، اور اگر ہم لوگوں نے استاد کو عزت دی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا صلہ ملا ہے، ہم آیا کہ کامیاب انسان بنے ہیں کہ نہیں بنے۔ اور اگر دوسری کیس میں اگر ہم لوگوں نے اپنے استاد کو عزت نہیں دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہوں گے۔ تو استاد کا احترام بھی واجب الاحترام ہے، استاد بھی، تو ہمیں ان کے احترام کے لیے بھی ہمارے اپنے معاشرے میں ایک آگاہی پروگرام آئی تھنک لانچ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں
تاکہ ہم لوگ عوام کو بتا سکیں کہ استاد کا احترام ہمارے فرائض میں اولین فرض میں شامل ہے۔ جی بالکل، اسی طرح ہی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اساتذہ کی جو ہے نا ان کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، جو پوائنٹ آپ نے شو کیے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ دیکھنے والے ان کو اڈاپٹ کریں۔ اگر اسٹوڈنٹ کوئی دیکھ رہے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ باقی ہم کوئی عالم فاضل نہیں ہے، نہ ہمارا اتنا علم ہے، نہ ہم اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم اساتذہ پہ یا کسی بھی موضوع پہ اتنا بات کر سکیں۔ ہمارا مین مقصد جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹاپک کو اجاگر کرنا چاہیے علاقے میں، تاکہ اس پر جو ہے نا کچھ کمی ہو، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں میں بہت ہی پیچھے رہ چکا ہے۔ میں اگلی بات کروں کہ اگر میں بات کروں بندوں کے حقوق میں، اگر میں ہمسایوں کے حقوق کی بات نہ کروں تو شاید زیادتی ہوگی، کیونکہ ہمسایہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری پنجابی کی مثال ہے کہ ہمسایہ ماں جایا، ہمسایہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں جایا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمسائے کی نا خدمت اور ہمسائے کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کھا پی کے سو گئے ہوں اور ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر ہمسائے کے حقوق میں کیا آتے ہیں، ہمسائے کے حقوق میں وہ آتے ہیں جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، وہ بھی ہمسائے کے حقوق میں آتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں جو نوکر کام کرتے ہیں وہ بھی ہمسائے کے حقوق میں آتے ہیں۔ اسی حوالے تو شاکر شجاع آبادی نے کہا کہ ہنا دے بال روندن ساری رات بخت سمدے نہیں، جنہاں دی کہیں دے بالاں کو کھدے دیاں شام تھی ویندی۔ شاکر شجاع آبادی جو جیسے کہتے ہیں نظریات کا شاعر ہے۔ تو ہمسایوں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، اور جو ہمارے انڈر جو مطلب کہ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کیا حق ہیں اور ہمیں کس طرح ادا کرنے چاہیے۔ شیان جمیل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ بتائیں دیکھنے والوں کو۔ آپ دوبارہ سے نیٹ ورک ایشو آ جاتا ہے، آپ بات کرنے لگتے ہیں شیان جمیل صاحب۔ آپ ری جوائن کریں یا پھر نیٹ ورک ایشو ٹھیک کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ایسا ہی ہے ایلیشان، آواز آ رہی ہے؟ نہیں ان کی آواز نہیں آ رہی۔ ایسا ہی ہے شیان جمیل صاحب۔ تو آپ بات کریں جو میں نے دہرائی ہے پچھلے جو باتیں میں نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے، مسکینوں کے حقوق کے حوالے سے، اور جو بڑے گھروں میں کام کرتے ہیں، کام کرنے والے، کام کرنے والیوں کے حوالے سے کیا حقوق ہیں؟ جی دیکھیں، یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بار بار آتے اور یہی ہمسایوں کے حقوق پر زور دیتے تھے، حتیٰ کہ مجھے شک ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں شامل تو نہیں کر دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ہمیں اس آیت سے، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یار ہمسایوں کا کس حد تک حق ہے ہم پہ۔ اب ان کو ہم لوگ سٹیپ وائز لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کس حد تک اپنے ہمسایوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے ہم لوگ بالکل بھی جو ایک ہمسایوں کا حق ہے اس معاشرے میں جن کو ہم لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، ہم لوگ اس کو بالکل بھی نہیں کر رہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک روایت آن پڑی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ہم اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اب دیکھیں ہمسایوں کے حقوق پر اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں کچھ اچھا بنے کھانے پینے میں تو وہ بھی آپ ہمسایوں کو دو۔ اسی طرح مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جو اچھا گوشت ہے وہ آپ ہمسایوں کو دے دو، اور جو باقی ہڈیاں وغیرہ جو ہیں وہ آپ گھر میں رکھ لیں۔
تو اب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالکل ویسے کیا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جو گوشت تھا وہ میں نے ہمسایوں میں تقسیم کروا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو اچھا گوشت ہے وہ گھر پہ رہ گیا ہے، جو باقی جو ہے بچا ہوا ہے یہ اچھا، یہ خراب نہیں ہے، یہی اچھا. در حقیقت جو چیز بھی ہم لوگ اپنے انسانوں میں، اپنے معاشرے میں خرچ کرتے ہیں، وہی چیز ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، وہی چیز ہی ہمارے لیے بہترین اعمال بن جاتا ہے جو ہمارا آخرت میں کام آتا ہے. تو یہاں پہ دنیا میں ہم لوگ اپنے ظاہری فائدے کو سامنے رکھ کر آخرت کا فائدہ ہم نہیں سوچ سکتے. تو ہمیں دونوں کو پیرالل لے کے چلنا چاہیے. اور دوسری بات کہ اسلام ہمیں ایک اور چیز کا حق دیتا ہے جس سے ہمیں ہمسایوں کا حقوق کا پتہ چلتا ہے. دیکھیں، اگر کسی ایک انسان نے اپنی زمین بیچنی ہو، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو آگاہ کرے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنے ہمسایوں کو کہے کہ بھائی میں یہ زمین، یہ میری زمین ہے پاس میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ اس کو آپ خرید سکیں؟ تو یہ اس طرح ہمیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر اپنی زمین بیچ رہے ہیں تو ہمسائے کو بھی ضرورت ہے اور ہم ہمسائے کو نہ دیں، کسی اور تیسرے بندے کو جا کر دیں. تو اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں نا تو یہ ہمارے آئین میں، ہمارے قانون میں بھی شامل ہے کہ وہی ہمسایہ ہمارے خلاف عدالت میں بھی جا سکتا ہے کہ میں آپ کا ہمسایہ تھا، آپ مجھے زمین وہ دے سکتے تھے لیکن آپ نے مجھے وہ زمین کیوں نہیں دی، یا ایون کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تک کیوں نہیں کہ بھائی یہ زمین ہے میری تو آپ مجھے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھے پوچھا تک نہیں. تو اس لیے ہمیں اویئر ہونا چاہیے ہر ایک چیز سے، ہر ایک پہلو سے کہ کیا کن افراد کے حقوق ہیں. تو ان حقوق کے متعلق ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے. تو میرے خیال سے ہمسایوں کے حقوق بہت اہمیت کے حامل ہیں. جی بالکل، جیسے ہی آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہمسایوں اور جو ناچار جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے. تو ریحان جمیل صاحب کا نیٹ ورک کا ایشو ہے، لگتا ہے شاید وہ مطلب کہ ان کا کوئی نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے، لیکن وہ آئے ہیں، اب دوبارہ آ گئے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی کیا بات ہوتی ہے. ہیلو، السلام علیکم ریحان جمیل صاحب، سن رہے ہیں جی آپ؟ جی السلام، آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. آپ کا نیٹ ورک کا ایشو ہو جاتا ہے تو میں آپ سے جلدی سوال کرتا ہوں حقوق نسواں کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں لڑکیوں اور عورتوں کو نہ پردے میں رکھا گیا ہے. کیا اسلام اتنا حکم دیتا ہے کہ آپ عورتوں کو تعلیم کی بھی اجازت نہ دیں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ عورت کو جائیداد میں اس کا حق نہ دیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم جو ہے نا عورتوں کو جائیداد میں ان کا حق نہیں دیتے. ہم جو بھائی ہوتے ہیں، بھائی آپس میں جیسے کہتے ہیں نا سرائکی کی کا الفاظ ہے کہ ہم بھائی آپس میں بانٹ ولا کر لیتے ہیں، لیکن عورت کو اس کی جائیداد کا حق نہیں ملتا. تو ہمیں چاہیے کہ اس پر بھی بات کی جائے. تو اسی حوالے سے ریحان جمیل صاحب، حقوق نسواں میں جو دو عثمان اہم بھائی آپ چیزیں کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ اپنی آواز کو سیٹ کریں. جی اب آ رہی ہے؟ نہیں آپ کی آواز اب بھی نہیں آ رہی. ریحان جمیل صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کا ایشو ہو رہا ہے. چلیں عثمان بھائی آپ اپنی آواز کو سیٹ کریں، ٹھیک ہے، جب ہوتی ہے تب آپ سے بات کرتے ہیں. تب تک آپ نے مجھے جہاں لقب دے دیا ہے کہ آپ کو اینکر ہیں، تو اس پروگرام کو میں یہاں سے آگے لے کے لیڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا اور جو حقوق کی اقسام ہے ان کی طرف ذرا لے کے چلتا ہوں. تو شایان جمیل سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ شایان، ان کے علاوہ جن حقوق کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کیا حقوق ہو سکتے ہیں ایک انسان کے دوسرے انسان پر؟ جی شایان. ہیلو
شایان جمیل کا دوبارہ سے نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے. عثمان بھائی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی آپ کی. چلو میں ری جوائن کرتا ہوں پھر 1 منٹ. جی یہاں پر شایان آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شایان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں لگتا ہے ان کا بھی کوئی ایشو ہے، ان کو بھی آواز نہیں آ رہی. چلیں خیر، میں یہاں ہیلو. پر نہیں عثمان ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ اپنا مائک سیٹ کریں. تو یہاں پر میں اس شو کو مزید آگے لے کر چلوں گا. باقی حقوق العباد کی آواز آ اقسام، رہی ہے؟ حقوق العباد کی باقی اقسام بھی ہیں جن میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کافی کو ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ. نہیں آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی مجھے، آئی ڈونٹ نو میرا ایشو ہے یا جی جی آ رہی ہے. نہیں. ہاں شایان جمیل صاحب، حقوق نسواں کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں اور ہم عورتوں کو نا جائیداد اور اس کے علاوہ تعلیم میں ان کا حق نہیں دیا جاتا ہمارے معاشرے میں. جی بالکل، اس حوالے سے حقوق نسواں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کر دی جسے ہم سورۃ النساء کے حوالے سے جانتے ہیں. تو اس میں جائیداد کا حق بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو یہ حق نہیں دیتے، جائیداد کا حق نہیں دیتے بہنوں کو یا بیٹیوں کو، اور تعلیم کا حق نہیں دیتے، جو آج کل کے معاشرے میں بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یورپ ہم سے آگے کیوں نکل گیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی عورتیں ان کے مردوں کے برابر کام کرتی ہیں، اور ان کی عورتیں ان کے مردوں کے برابر کام کرتی ہیں. ان کی عورتوں کو ان کے مردوں کے برابر حقوق ملے ہوئے ہیں، ان کی عورتوں کو ان کے مردوں کے برابر تعلیم ملتی ہے. ہماری عورتوں کو یہ انفارچونیٹلی ہمارے برابر تعلیم نہیں ملتی. اب فار ایگزامپل اگر میں سی اے کر رہا ہوں تو ہماری پوری تحصیل میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے جتنا ہم لڑکے سی اے کر رہے ہیں اتنی لڑکیاں بھی سی اے کر رہی ہوں گی. تو یہ ہمارا علمیہ ہے، یہ ہماری تنزلی کا یہ بہت بڑی وجہ ہے، اور یہ ہماری اخلاقی پستی کا ثبوت ہے. ہم لڑکیوں کو جو تعلیم نہیں دیتے، ہمیں دینی چاہیے. انہیں ان کا حق ہے، جائیداد میں ان کا حق ہے، پورا حق ہے کہ مطلب اگر بھائی کو جتنی حق ملتا ہے جائیداد میں، اس کا نصف اس کی بہن کو بھی حق ملنا چاہیے. جو قرآن مجید میں جتنا عورت کا حق جائیداد میں دیا گیا ہے وہ اسے دینا چاہیے. اگر جو انسان نہیں دیتا وہ اس کی اخلاقی پستی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے جو ان کے حقوق نہیں دے رہا. تو اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بہنیں ہوئیں اور اس نے ان کا پورا حق دیا. پورا حق میں کیا آتا ہے؟ تعلیم دی، جائیداد دی، اور تربیت اچھی ہوئی ان کی، اور اینڈ میں ان کی شادی بھی کرا دی. ٹھیک ہے، شادی کرا دی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. مطلب اس کو جنت کی بشارت دی گئی دنیا میں، جو اپنی بہنوں کو برابر حق دیتا ہے، جو ان کا حق بنتا ہے. اور تعلیم یہی ہے کہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ باقی ممالک کو دیکھ لیں، وہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے ہیں اور ہم پیچھے کیوں رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو عورت پردہ کرے، کیونکہ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. پردے کے اندر وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں کہ یار میں مرد ہوں اور میں یہ اور میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں اسے اس کا حق نہیں دوں گا، یہ بہت بڑی مطلب وہ ہوگی، نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور بہت بڑی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ. اسی لحاظ سے اگر میاں بیوی کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے. اور اگر میری شریعت مجھے انسان کو سجدے کی اجازت دیتی تو میں وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو ہمارا یہی المیہ ہے کہ ہم حق لینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں حق ملا جائے،
ہمیں حق دیں لوگ، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو حق دیں، ہم ہمسایوں کو حق دیں، ہم اساتذہ کو حق دیں، ہم والدین کو حق دیں، ہم بہنوں کو حق دیں، ہم بیٹیوں کو حق دیں۔ یہی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ جی بالکل شیان جمیل صاحب، آپ نے جو آپ کا نیٹ ورک کا ایشو تھا اس کی ساری کسری نکال دی، آپ نے میاں بیوی اور حقوق نسواں تمام کے حوالے سے بات کر لی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں علی شان کی طرف جاتا ہوں کہ بندوں کے حقوق جو ہم ایز اے معاشرے میں ہم ادا کرنے سے جو جسے کہ قاصر ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا حق پورا پورا ادا نہیں کر رہے؟ اس کی وجوہات علی شان کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میرے نزدیک حقوق العباد کی سب سے بڑی جو کمی ہے، سب سے مطلب جو مین وجوہات ہیں کہ جس وجہ سے ہم لوگ حقوق العباد ادا کرنے سے قاصر ہیں، وہ ہے اگین تعلیم کی کمی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں جب ہمیں اپنا ایشو پتہ ہی نہیں ہوگا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھئی حقوق العباد ہیں کیا چیز، تب ہم لوگ کس طرح اس کی سولوشن کی طرف جائیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے مسئلے سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جب اس چیز کا نالج ہوگا کہ حقوق العباد بھی کوئی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں اسلام درس دے رہا ہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی جانا چاہیے کہ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھی حقوق العباد کی ادائیگی آپ پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پہلی وجہ یہی ہے کہ ہمیں تعلیم کی کمی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے مسائل کا ہی نہیں پتہ کہ مسائل ہیں کیا ہمارے۔ ٹھیک، اب دوسری بات یہ ہے کہ دولت کی ہرس۔ دولت کی ہرس آج کل اتنی عام ہو چکی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے دور ہیں، ایون کہ کوئی بھی اپنا سچا وہ جسے کہنے وہ ہے نہیں کسی کا۔ دولت کی ہرس ہم لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس دولت کی ہوس نے حقوق العباد کو بھلا کے رکھ دیا۔ ہر کوئی بھول گیا یار معاشرے میں۔ میں تو کہیں نہیں دیکھتا کہ کوئی بھی ایک انسان دوسرے انسان کا حق ادا کر رہا ہو۔ مجھے یہ چیز کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی، ہمارے معاشرے کلمی ہے۔ اور دوسری بات دین سے دوری۔ دیکھیں جب ایک انسان دین پر چلے گا، خدا تعالیٰ کا خوف ہوگا اس کے دل میں، وہی ہی حقیقت میں حقوق العباد کو صحیح طرح سے ادا کر پائے گا۔ اسلام سے دوری، جس طرح آہستہ آہستہ ہم لوگ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے، اسی طرح ہم لوگوں میں یہ چیز کم ہوتی جائے گی کہ ہم لوگ حقوق العباد کی ادائیگی سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں ان تین چیزوں پر، ایک تو ہے تعلیم کی کمی، ہمیں سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ سیکنڈ جو ہے وہ دولت کی ہرس ہے، اس کو ہم لوگوں کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ پہلے ہم لوگ انسانیت کو سامنے رکھیں، انسانیت کی خدمت کریں، ان کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی پہ سب سے پہلا فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے، اگر ہم لوگ اس معاشرے میں باعزت طریقے سے جینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ دین سے دوری، یا پھر اس کو ہم لوگ خدا خوفی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ خدا خوفی جس کے دل میں ہوگی، آئی تھنک وہیں ہی بہترین طریقے سے اس معاشرے میں حقوق العباد کی ادائیگی کا جو ذمہ ہے وہ ادا کر پائے گا۔ جی جی بالکل، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی۔ ان کی جو مطلب کہ کمی کی وجوہات ہیں معاشرے میں، حقوق العباد کی، تعلیم آپ نے کہا، دولت کی ہرس کا، یہ جہاں بہت ہی اہم وجوہات آپ نے بتائیں۔ تو آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہی تھا، حقوق العباد کے حوالے سے۔ آج دونوں مہمان جو میرے آئے، علی شان خان، شیان جمیل صاحب، میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیان جمیل صاحب پہلی دفعہ میرے پروگرام میں نظر آئے، ہمیں امید ہے کہ آگے بھی ضرور نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کاشف خان، وہ بھی آئے تھے پروگرام میں نیو کے طور پر۔ اس کے علاوہ لاسٹ پروگرام میں ابو بکر گھلو صاحب آئے تھے نیو لڑکوں کے طور پر۔ تو میری کوشش ہے کہ جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں، یونیورسٹی لائف میں، تو ان کو میں یہاں پہ لاؤں تاکہ ان کا اعتماد بھی بہتر ہو، اور جو ہمارے معاشرے میں جن چیزوں کی کمی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا موٹیویٹ کیا جائے۔ تو آج کے پروگرام عثمان، کی میں آپ کا آخری ایک منٹ لینا چاہوں گا عثمان۔ جی جی، میں آتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں۔ آج کے پروگرام کی آخری بات دونوں مہمانوں سے میں کرواؤں گا، دیکھنے والوں سے، کہ سب سے پہلے شیان جمیل صاحب آخری بات 1 منٹ میں کنکلیوڈ کریں، دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ جی، حقوق العباد یہ ایسے حقوق ہیں جو دیکھیں، انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں۔
ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. اگر کسی سے کسی کا حقوق تلف ہو گیا ہے تو اس پر وہ بجائے اس کے کہ وہ پچھتائے یا وہ چوڑا ہو جائے کہ بس اب جو ہو گیا ہو گیا، اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ معافی مانگ لے. معافی مانگنا انسان کی بہت بڑی وہ اچیومنٹ ہوگی میرے خیال میں سے، اور اسے بہت سارے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے. اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کیا ہو یا کسی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے آج ہی معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ اسے درہم و دینار ختم ہو جائیں، کیونکہ جو حقوق اس کے وہ رہ جائیں گے یا تلف ہو جائیں گے تو اس کی ادائیگی ہمیں اپنے اعمال میں سے کرنی پڑے گی. اگر فار ایگزامپل میں نے کسی کا حق چھینا ہے تو جب تک قیامت والے دن روز آخرت جب تک میں اس کا وہ حق پورا نہیں کروں گا میرا حساب آگے نہیں چلے گا. تو سب سے پہلے میری نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کر اس کی نیکیوں میں ڈالی جائیں گی. اس کے بعد اگر میری نیکیاں ختم ہو گئیں تو جو میرے جو اس کے گناہ ہوں گے وہ مجھ پر لاد دیے جائیں گے. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ معافی مانگ لی جائے. معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص معاف کر دے، اگر اس معاف کرنے سے اس کی شان میں تھوڑا سے بھی کمی آ گئی تو وہ قیامت والے دن آ کے میرے سے لے لے گا. مطلب اس چیز کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دی ہے. جی یہی تھا لاسٹ، اور شکریہ. آپ نے بالکل ہی زبردست بات کی حقوق العباد کے حل کے حوالے سے، کہ ہمیں چاہیے کہ معافی ہی ایک ایسا طریقہ ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے. لیکن یہ میں نے خود کر کے دیکھا ہے، جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر معافی مانگ لی جائے نا کسی سے، اس سے بہتر اور اس سے اچھا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے اس طرح کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. علی شان خان، آج کے پروگرام کی حقوق العباد کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے آخری بات بتائیں، پھر ہم دیکھنے والوں کے کامنٹ شیئر کرتے ہیں. دیکھیں، جس طرح ہم لوگوں نے بات کی کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، بالکل اسی طرح میں بس لاسٹ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ آج کل بے خوف ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق سر عام پامال کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات کہ خوب ہمیں اس چیز سے محتاط رہنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو دھمکی نہیں دینی چاہیے، ہمیں سر بازار ذلیل نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. اور لوگوں کے پامال حقوق کو پامال کرنے سے پہلے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں خدا تعالی ہمیں اس چیز کی بنا پر کہیں ہمارے گناہ جو ہے ان میں اضافہ نہ ہو جائے، ہمارے نیکیوں میں کمی نہ ہو جائے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے. اور حقوقی پامالی خدا کے نزدیک بھی ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے. تو میں اپنے ناظرین کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس قدر ہو سکے اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا، اپنے معاشرے میں مریضوں کا، ہمسایوں کا، ہر ایک انسان کا جو ان کا حقوق ہیں ان کی ادائیگی پہ آپ فوکس کریں اور ایک بہترین معاشرہ تخلیق کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. جی بالکل، آپ نے آخری بات، دونوں مہمانوں نے آخری بات بہت ہی خوبصورت باتیں کی. تو آج روٹین سے 10 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں. میں دیکھنے والوں کے جو کامنٹ ہیں وہ شیئر کرتا ہوں آپ سے. سب سے پہلے علی فریدی بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے شیان جمیل گڈ لکنگ کہا ہے، انہوں نے شیان جمیل کی تعریف کی تھینک ہے. یو سو مچ. اجمل خان گوپانگ ہیں، ہمارے ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سعودیہ میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوب، شکریہ سر. اس کے علاوہ سرفرا گوپانگ کے نام سے کوئی شخص ہیں، وہ ماشاءاللہ علی شان زبردست شہر وقاص ہیں، انہوں نے کہا ہے علی بہت شان شکریہ کے. سر، بہت شکریہ. اس کے علاوہ یونس گوپانگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے ماشاءاللہ جوانو، ماشاءاللہ، شکریہ یونس. اس کے علاوہ سرو خان نے کہا ہے ماشاءاللہ علی شان تھینک کو یو سر. سراہا ہے. سر بہت شکریہ سر، آپ اس کی کے محبتوں علاوہ کا. محمد بلال، ماشاءاللہ بہت اچھا اقدام، دبئی سے محمد بلال نے کہا ہے. اس کے علاوہ سرو خان نے گڈ کانفیڈنس کہا ہے. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ جنہوں نے دیکھا، لائک اور کامنٹ کی ہے. تو ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. اور میں اسی پروگرام کے آخر میں تمام جتنے بھی نوجوان یا جتنے بھی افراد ہیں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی
پروگرام میں آ کے کسی موضوع پہ بات کرنا چاہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی موضوع ایسا ہے جس پر بات کرنی چاہیے تو آپ کامنٹ میں بتائیں یا پرلا یوتھ یونین کے پیج پہ آپ میسج کریں، انشاءاللہ آپ کی بات پہ پوری طرح عمل کیا جائے گا۔ دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ میں یہی کہوں گا کہ حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جو پہلے خود نہ کیا ہو اور دوسروں کو کرنے کی تاکید کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حق ادا کیا جس کا تھا، اس کے بعد دوسروں کو تاکید کی۔ تو اللہ ہمیں حقوق العباد جو ہے نا وہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دونوں مہمانوں کا دوبارہ میں شکریہ کروں گا۔ آخر میں جاتے جاتے میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، تب تک مجھے میرے دونوں مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔